बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राव कामरान महमूद और आप मेहमान हैं राव की चौपाल के। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पीर, बुध और जुमे के दिन हम अपना वीलॉग अपलोड करते हैं और आज पीर का दिन है। और आज के हमारे मौज़ूआत में पहले आपके सामने रखना चाहूँगा, सबसे पहला टॉपिक जिस पर हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे वो है हुकूमत पंजाब का एक बड़ा ही अहम ऐलान। और वो ऐलान ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी तालिब इल्म को उस वक्त तक डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक वो कुरान पाक की तालीम नाज़रा के साथ हासिल नहीं कर लेता। दूसरा अहम टॉपिक जो आज हम जिस पर बात करेंगे वो है कोरोना से मुतालिक। आप सब जानते हैं कि कोरोना की वबा जिसका पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को सामना है, उस पर चंद अहम बातें आपके सामने करनी है। तीसरा टॉपिक हमारा है कराची में मुसलसल गिरने वाली इमारतें और उसका क्या सद्देबाब हो रहा है। और चौथा हमारा टॉपिक जो बहुत लाइट मोड में होगा वो पोल्ट्री फार्म माफिया से मुतालिक है कि आजकल पोल्ट्री माफिया की दुहाइयाँ जारी हैं चैनल्स के ऊपर, और माफिया का लफ्ज़ मैं ख़ास तनाजुर में अदा कर रहा हूँ जिसकी वजाहत में इंशाअल्लाह आगे अपने वीलॉग में करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। नाज़रीन, हमारा पहला टॉपिक आज का है कि हुकूमत पंजाब ने ये ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा को कुरान पाक की तालीम तर्जुमे के साथ हासिल करना ज़रूरी है। और ये इस्लामियात की जो लाज़मी तालीम है उससे हट कर ये एक लाज़मी सब्जेक्ट के तौर पर इसको मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये बड़ा खुशाइन फ़ैसला है जो पाकिस्तान के आइन दस्तूर के मुताबिक भी है। पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उसके पीछे कुरान की तालीम और एक ऐसा निज़ाम कि जिसके तहत हम इंसानी भाईचारे के तहत इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान के क़याम के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की कोशिशें हम सब के सामने हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकारीर में बहुत सारे मौक़े पर पाकिस्तान के दस्तूर और आइन के लिए कुरान को तजवीज़ किया, हमेशा कुरान की बात की, और उन्होंने यही कहा कि कुरान की बुनियाद पर ही हम इस रियासत को लेकर आगे की तरफ चलेंगे। तो हुकूमत पंजाब का ये फ़ैसला बड़ा खुशाइंद है और मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी सूबे हैं, तीनों सूबे हैं, उनको भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए कि हमारा तालिब इल्म कुरान मजीद को थॉरोली तर्जुमे के साथ पढ़े और इसको ये मालूम हो कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फ़रमाया गया है, क्या अहकामात हैं। और सिर्फ़ ये फ़ैसला ही नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुरान मजीद से जुड़ी हुई तमाम अखलाकी तालीमात उन सब पर अमल करना ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ कुरान का तर्जुमा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि कुरान मजीद जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हम किस कदर अमल कर रहे हैं। हमारे मुल्क का जो पूरा तरबियती निज़ाम है आया वो कुरानी दस्तूर के मुताबिक है या नहीं। और ये बात हम अपने वीलॉग में करते भी रहेंगे कि जब भी मैं कुरान मजीद की बात करता हूँ या जब भी कुरान की तालीम की बात करता हूँ तो मेरा हरगिज़ मकसद किसी मज़हबी किताब से नहीं होता। मैं कुरान मजीद को सिर्फ़ एक मज़हबी किताब के तौर पर नहीं लेता, बल्कि मैं कुरान मजीद को एक दस्तूर हयात के तौर पर लेता हूँ। कुरान मजीद को एक ऐसी किताब के तौर पर लेता हूँ कि जो आसमान का ज़मीन से आखिरी राब्ता है, जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें अता फ़रमाया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नज़ूल और उसके बाद क़यामत तक के लिए कोई और दस्तूर नहीं है। ये वही की आखिरी शक्ल है जो ज़मीन पर मौजूद है, और इस वही से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए बनी नौ इंसान को आगे की तरफ बढ़ना है। हम हुकूमत पंजाब को इस फ़ैसले पर, जो बहुत सारे मुश्किलात के अंदर एक बड़ी खुशाइन बात है, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया है, उम्मीद करेंगे कि जो दीगर सूबे हैं वो भी इस फ़ैसले को फॉलो करते हुए कुरान मजीद की तालीम को लाज़मी करार देंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना का सामना पूरी दुनिया को है। पाकिस्तान में कोरोना का आगाज़ 26 फरवरी से हुआ। 26 फरवरी को इसका पहला केस आया और उसके बाद कोरोना ने बहुत आहिस्तगी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया।
پاکستان میں جب کورونا آیا تو ہماری ایک نفسیات بن چکی ہے، اور وہ نفسیات ہماری یہ بن چکی ہے کہ جب تک ہمارے گھر کو آگ نہیں لگتی اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آگ کا کوئی وجود بھی ہے، ہم آگ کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی کورونا کے ساتھ ہوا کہ لوگوں نے بہت ساری سازشی تھیوریز کے ساتھ جوڑ دی۔ یہ ساری تھیوریز کو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن حقیقت جو ہمارے سامنے ایک بہت بھیانک انداز میں کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کو کورونا کا سامنا ہے، وبا کا سامنا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب وبا آتی ہے، جو بھی پیناڈیمک، جتنی بھی وبائی امراض آتے ہیں، وہ ان کو بہرحال پھیلنا ہوتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یعنی اگر آپ کی جو بھی ملک کی آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس وبا کا شکار ہوگا۔ ہم جتنے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، آپ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کا نام دیں یا جو بھی آپ ان کو نام دیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وبا بہت تیزی کے ساتھ نہ پھیلے، وبا کے پھیلنے کا جو ریشو ہے، جو تناسب ہے، وہ تھوڑا سا دھیما ہو جائے تاکہ اس کو کنٹرول کرنا ہمیں آسان ہو جائے۔ کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کے ساتھ، اس کورونا کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، ہم ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو نہیں دھو رہے کہ ہمیں اب کورونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ WHO بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ہمیں کورونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 2020 کے آخر تک ہمیں کورونا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جب ایک لمبا سفر ہمیں کورونا کے ساتھ کرنا ہے تو کیا اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایس او پیز پر عمل کریں؟ لوگ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، تنقید حکومت پر کرتے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے، حکومت کی بہت ساری خامیاں ہیں، آئیڈیل سچویشن کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ ہمارا ملک اور اس ملک میں اتنے سارے جو مسائل ہیں اس کے پیچھے عوام کی اپنی بھی بد احتیاطی شامل ہے؟ ہمیں خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ کورونا کے لحاظ سے اس کے ایس او پیز کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو میں وی لاگ کے ذریعے اپنے تمام پاکستانیوں کو جو کوئی بھی ہماری چوپال کا حصہ ہیں، یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی فیملی کے لیے آپ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ حکومت کے لیے آپ شاید اہم نہ ہوں، اور وہ عملی طور پر یہ ثابت بھی کر رہی ہے، لیکن آپ اپنی فیملی کے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ گھر سے باہر کم سے کم نکلا جائے، بچوں کو ہرگز باہر نہ نکلنے دیں۔ گھر سے باہر صرف وہ لوگ جائیں کہ جن کو باہر جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، یا کوئی بہت ضروری چیز گھر سے لینے کے لیے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں ماسک لگائیے، اور جب گھر میں واپس آئیں تو بار بار ہاتھ دھوئیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے کہ ڈاکٹر یہ جو بات کر رہے ہیں بار بار ہاتھ دھونے والی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وائرس ہمارے منہ یا ہماری ناک کے ذریعے سے اندر جائے گا۔ اگر وائرس کپڑوں میں لگا ہوا ہے تو وہ وہاں سے اچھل کر نہیں جائے گا۔ وائرس کو جانے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پورے جسم میں جو سب سے میجر میڈیم ہے وہ ہمارے ہاتھ ہیں، کہ ہمارے ہاتھ ہمارے چہرے کو چھوتے ہیں اور ہمارے منہ کو، ہماری ناک پر ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وائرس ٹریول کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہر کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں۔ تو آپ بھی جب بھی گھر سے باہر سے گھر آئیں تو اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں، اور بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ وہ دن میں 2 4 5 مرتبہ، 6 مرتبہ جب بھی موقع ملے صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور اپنے چہرے کو چھونے سے گریز کریں۔ تو ہم سب یہ دعا کریں گے بہرحال کہ کورونا کی وبا سے جلد ہماری جان چھٹے۔ کچھ اعداد و شمار کورونا کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے صرف 1 منٹ میں رکھ دوں تاکہ آپ کے نالج میں رہے کہ آج کورونا کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ وی لاگ کے انٹروڈکشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب مل کر کچھ ایسے ایشوز پر بھی آپس میں بات کیا کریں گے کہ جو ایشوز گزر جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ریزنز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، اور یہی وہ ریزنز ہوتے ہیں تو جو بعد میں دوبارہ ان واقعات کے ظہور پذیر ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال پچھلے ہفتے سامنے آئی کہ جب 7 جون 2020 کو کھڈا مارکیٹ لیاقت کالونی میں ایک 6 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی کیجوالٹی ہوئی، لیکن میں اس واقعے کی طرف بعد میں آؤں گا۔ میں آپ کو اس سے ذرا پہلے لے کر چلتا ہوں۔ آج سے 6 مہینے قبل 30 دسمبر 2019 کو ٹمبر مارکیٹ رنچھوڑ لائن سے متصل ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک 6 منزلہ عمارت رمضان ٹاور زمین بوس ہو گئی، اور اس
6 मंजिला इमारत के गिरने से अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि गिरने से पहले इमारत एक जगह पर एक तरफ झुकना शुरू हुई, जिसकी इत्तला पुलिस को मिली। पुलिस वहाँ वक्त पर पहुँच गई और उसने तमाम लोगों को वहाँ से निकाल कर बिल्डिंग को खाली करवाया, और कुछ ही देर के बाद वो बिल्डिंग नीचे गिर गई। बाद में उस बिल्डिंग के नज़दीकी एक दूसरी बिल्डिंग, वो भी उसकी वजह से मखदूश हुई, उसको भी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी तौर पर गिर गई। और हैरान कुन बात यह है कि बिल्डिंग का लेआउट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर नहीं करवाया गया था। बाद में बहुत सारे हक़ाइक़ आते हैं, और ये हमारे साथ अक्सर होता है कि जब वाक़या गुज़र जाता है तो फिर हम लकीर पीटना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में पता चला कि SBCA ने उस मालिक के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी की थी, और मालिक ने अदालत से स्टे भी लिया हुआ था, और स्टे के दौरान ही उसने मज़ीद उसके ऊपर मंजिलें भी तामीर करना शुरू कर दी थी, और क्योंकि उसका बेस कमज़ोर था तो बिल्डिंग गिर गई। लेकिन बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है कि जब वो इमारत तामीर हो रही थी तो उस वक्त SBCA कहाँ पर था, और हम सब जानते हैं कि वो कहाँ पर था। ऑफिसर्स आते हैं और वो अपना हिस्सा लेकर वापस चले जाते हैं, और एक वाक़या रूनुमा हुआ। बहुत सारे लोग जो उस फ्लैट में रह रहे थे, उस बिल्डिंग में रह रहे थे, उनका माली नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों का सरमाया डूब गया। किसी ने वहाँ पर पैसा लेकर फ्लैट ख़रीदा हुआ था, और ज़्यादातर वो मिडल और लोअर मिडल क्लास के लोग थे। सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। उससे कुछ अरसे के बाद 5 मार्च सन 2020 को रिजविया सोसाइटी में एक और वाक़या रूनुमा हुआ कि जब एक 5 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिर गई। इसका अफसोसनाक पहलू ये था कि ये बिल्डिंग सिर्फ़ 70-80 मुरब्बा गज़ के ऊपर बनाई गई थी। ये 70-80 इसलिए मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ रिपोर्टें जो अब तक देखी गई हैं उसमें 66 स्क्वायर यार्ड भी है, 70 भी किसी ने कोट किया है, 72 भी। बहरहाल 70 से 80 मुरब्बा गज़ पर ये बिल्डिंग तामीर की गई थी, और इस बिल्डिंग के ऊपर 5 मंजिलें तामीर की गई, और 6ठी मंजिल की तामीर की जा रही थी कि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। जब इस बिल्डिंग ने कोलैप्स किया, जब ये गिरी है, तो गिरते हुए इसने मज़ीद 2 इमारतों को अपनी लपेट में लिया, जिसमें एक 2 मंजिला और दूसरी 3 मंजिला इमारत थी। और इस अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन 27 के करीब अफराद की जान गई। इसके बाद पुलिस और इदारे जो हमारे यहाँ हमेशा होता है हरकत में आए, और फिर जो बिल्डर था जावेद नाम का, उसको भी गिरफ़्तार किया गया पंजाब से। और जावेद साहब जो वहाँ के मालिक थे वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए थे, और अस्पताल से ही वो फ़रार हो गए। बाद में पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, और फिर उसके बाद जो SBCA का इदारा है उसके भी कुछ अफसर्स के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई हुई, क्योंकि वो भी उनकी भी मिली भगत थी। क्योंकि SBCA का कानून ये है कि 80 मुरब्बा गज़ बिल्डिंग के ऊपर ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बनाए जा सकते हैं। ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन इसको ज़रूर नोट करें कि जो सिंध का इदारा है, जिसको हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं, SBCA, उसका ये कानून है कि 80 मुरब्बा गज़ 80 स्क्वायर यार्ड का जो प्लाट होगा उस पर ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर आप बना सकते हैं। लेकिन आप पूरे कराची में अगर घूमें तो आपको 80 मुरब्बा गज़ 80 स्क्वायर यार्ड के ऊपर 3, 4, 5 मंजिला बनी हुई नज़र आएंगी। पूरी कराची में ये बिल्डिंगें फैली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम हुआ, और फिर 18 मार्च को उनको रिमांड पर 6 अफराद को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। और इसके बाद वही होता है जो हमेशा से होता आया है कि मीडिया से ये ख़बर बाहर चली गई, और हमें नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद एक अगला वाक़या पेश आया खड्डा मार्केट लियाकत कॉलोनी में, कि जहाँ पर फिर दोबारा से एक 6 मंजिला इमारत गिरी, और उस गिरते हुए उसने अपने साथ वाली 3 मंजिला बिल्डिंग को भी मुतासिर किया। और जब ये इमारत झुकना शुरू हुई, गिरने से पहले ज़ाहिर है एकदम कोलैप्स नहीं हुआ, जब झुकना शुरू हुई तो लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया, और बहुत सारे लोग बाहर भी निकल आए, लेकिन कुछ लोग अंदर रह गए अपने सामान की वजह से। और जब वो बिल्डिंग गिरी है तो उसकी वजह से उन लोगों का भी इंतकाल हो गया। ये 400 मुरब्बा गज़ पर इमारत बनाई गई थी, जिसमें 50 से ज़्यादा फ्लैट मौजूद थे, जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और बाद में फिर ये पता चला कि इस बिल्डिंग को, इस इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका था, और आज से तकरीबन 3 महीने पहले 18 मार्च को
ایک نوٹس ایشو کیا گیا تھا بلڈنگ والوں کو اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ 15 روز کے اندر بلڈنگ کو خالی کر دیں، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر 15 دن گزر گئے اور جب نوٹس چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے ادارے عام طور پر حرکت میں نہیں آتے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جناب اس بلڈنگ کی بجلی اور گیس بھی منقطع کر دی گئی تھی، کاٹ دی گئی تھی، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اللیگل کنیکشن بجلی کے لے لیے تھے اور وہیں پر رہ رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ ان تینوں واقعات کو ایک جگہ پر جمع کریں، یعنی ایک واقعہ دسمبر 2019 میں ٹمبر مارکیٹ اور پھر مارچ میں رضویہ سوسائٹی اور جون میں کھڈا مارکیٹ، تو دو چیزیں آپ کو بڑی اہم نظر آئیں گی۔ ایک، متعلقہ ادارے کہ جو ذمہ دار ہیں، جس وقت ایک بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے یا بننے کے بعد اگر اس کے اندر وہ کچھ ایسے صورتحال سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ بلڈنگ کمزور ہو رہی ہے، گرنے والی ہے، تو ہمارے ادارے فوری طور پہ حرکت میں نہیں آتے۔ جس وقت ہماری بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں اس وقت ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بلڈنگز گر جاتی ہیں تو ایک شور غوغا مچتا ہے، بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے، بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ واقعہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اب یہاں پر بھی جو قانونی کارروائی کی جائے گی اس کا کچھ نہیں پتہ ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ادارے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اداروں کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ہمارے اداروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ اداروں کے لوگ موجود پہنچتے ہیں اور پھر اپنا حصہ لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہمیں اداروں کا کردار نظر آتا ہے کہ جو بہت ہی کمزور ہے، جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پہلو جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ دوسرا پہلو ہے میرے اور آپ سے متعلق، ان لوگوں سے متعلق کہ جو ان بلڈنگوں کے رہائشی ہیں، وہ تو خود رہنے والے ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ بلڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ وہ پھر بھی کیوں اس بلڈنگ کے اندر رہتے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ ابھی جو پچھلے ہفتے کھڈا مارکیٹ میں واقعہ رونما ہوا، ایک حیران کن منظر ہے کہ وہاں پر جب بلڈنگ گرنا شروع ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ نیچے اتر کر آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بلڈنگ کو چھوڑ دیا، یعنی بلڈنگ کے جھکنے میں اور اس کے گرنے میں گھنٹوں کا فرق ہے، اور ایک بلڈنگ سے باہر نکلنے میں 2 سے 3 منٹ بہت ہوتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، لیکن گھنٹوں گزر جانے کے باوجود بھی کچھ لوگ بلڈنگ میں موجود تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا فرنیچر باہر نکال رہے تھے، وہ اپنی اشیاء کو باہر نکال رہے تھے۔ یعنی ہمارے نزدیک جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس وقت اس بلڈنگ کی بجلی کٹی اس وقت لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ یعنی ایک شہری کی حیثیت سے، سول سوسائٹی کے طور پر ہمارا کردار بھی اس میں کوئی مناسب نہیں ہے۔ ہم خود موت کو آواز دیتے ہیں، ہم ایسی عمارتوں میں رہتے ہیں، ایسی عمارتوں کے پڑوس میں رہتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اس وی لاگ کے ذریعے سے ہم اپنے تمام ناظرین کو یہ میسج دینا چاہیں گے، متعلقہ اداروں کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ کراچی میں مزید کوئی عمارت گرنے سے پہلے ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ وہ 250 بلڈنگیں جن کو SBCA نے مخدوش قرار دیا ہے، ان کو فوری طور پہ خالی کرانا چاہیے، فوری طور پہ لوگوں کو اس سے باہر نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پھر کوئی اور واقعہ رونما ہو۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور ایسی کوئی بھی جگہ، ایسی کوئی بھی بلڈنگ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو متعلقہ اداروں کو اس سے مطالعہ ضرور کریں۔ خدا کرے کہ جو لوگ ان حادثوں میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، اور بحیثیت ایک شہری کے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ہمارا آخری ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے پولٹری مافیا کی دہائیاں۔ میں آج ٹی وی دیکھ رہا تھا، بلکہ 2-3 دن سے آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پولٹری ایسوسی ایشن کی طرف سے تمام چینلز پر ایک اشتہار چلایا جا رہا ہے، اور اس اشتہار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پولٹری میں، مرغیوں میں کورونا نہیں آیا اور یہ جھوٹی خبر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے کچھ منچلوں نے فیس بک پر ایک فیک نوٹیفیکیشن ڈال دیا جس میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پولٹری کی مصنوعات پر بین لگا دیا گیا ہے کیونکہ مرغیوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ایک فیک نوٹیفیکیشن تھا، لیکن جب اس کا بہت زیادہ اسپریڈ ہوا تو لوگوں نے اس کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کیا، کچھ مرغیوں کے خرید و فروخت میں کمی آئی۔ اس کی وجہ سے ہماری پولٹری ایسوسی ایشن فوراً حرکت میں آئی، اور اب وہ دہائیاں دے رہے ہیں تمام چینلز پر، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ جھوٹی خبر ہے اور مرغی کا گوشت بالکل محفوظ ہے۔ اور اس میں بہت ہی زیادہ ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ حکومتی اداروں کے
آپ کو سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں، وہ مختلف حکومتی اداروں کا نام لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس ادارے نے کلیئر کیا ہے اور مرغیوں میں، پولٹری میں کرونا نہیں ہے۔ جبکہ اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ رمضان کے آخر میں مرغی کا گوشت 200 سے 250 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا، جو عید الفطر کے موقع پر 300 اور پھر 400 روپے کلو تک فروخت ہوا۔ میں آپ کے سامنے کمشنر کراچی کا ایک نوٹیفیکیشن شیئر کر رہا ہوں، یہ اس وقت آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمشنر کراچی کی طرف سے مرغی کا گوشت 214 روپے کلو فروخت کیا جانا چاہیے، اور یہ عید سے یہی ریٹ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور حکومتی ادارے شور مچاتے ہیں اور اخبارات میں کہتے ہیں پولٹری مافیا سے کہ گوشت کی یہ قیمت ہے، آپ کو اس پر فروخت کرنا چاہیے، اس وقت پولٹری مافیا کو، پولٹری ایسوسی ایشن کو حکومت کا کوئی نوٹیفیکیشن دکھائی نہیں دیتا، اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہمارے کاروبار پر زد پڑتی ہے تو اس وقت ہمیں حکومت کے سرٹیفکیٹ نظر آتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے تو مرغی کی ایک قیمت ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ چکن آج کل کون کھاتا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب سے فارمی گوشت کے اوپر مختلف تبصرے آنا شروع ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر اور ڈاکٹرز کی رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں، تو ہمارا جو اپر لیول کا جو طبقہ ہے وہ تو بہت پہلے مرغی کا گوشت کھانا چھوڑ چکی ہے، وہ مٹن پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ مرغی کا گوشت تو آج کل غریب آدمی کھاتا ہے، اور غریب آدمی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ جو گوشت 220 روپے کلو ہونا چاہیے وہ 320 اور 400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں پر پرائس کنٹرول اتھارٹی کا بھی اپنا کردار ہے کہ پرائس کنٹرول اتھارٹی کسی معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ یہاں پر صرف ایک لسٹ شائع کر دی جاتی ہے، جاری کر دی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر ٹھیلے والے کے لیے، ہر دکاندار کے لیے وہ لسٹ اپنے دکان پر، اپنے ٹھیلے پر، اپنی شاپ پر رکھنا ضروری ہے۔ اور جب کوئی خریدنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر اور ٹھیلے والے سے کہتا ہے کہ یہ آم کی قیمت تو اتنے روپے کلو ہے اور آپ اتنے روپے کلو دے رہے ہو، تو ٹھیلے والا کہتا ہے کہ جہاں سے لسٹ ایشو ہوئی ہے وہیں سے خرید لیا جائے۔ تو ہمیں تو اس طرح کا جواب سننے کو ملتا ہے، اور پرائس کنٹرول اتھارٹی کے انسپیکٹرز کہیں کا کوئی وزٹ نہیں کرتے، اور اگر کبھی کہیں وہ کوئی وزٹ ہوتا بھی ہے تو کچھ دکانداروں پر جرمانے لگائے جاتے ہیں اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ادارے اپنا کردار صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے سول سوسائٹی کا ڈیڈ ہو جانا۔ ناظرین، ہماری سول سوسائٹی بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ کسی موقع پر اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ اختتام کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک کالے کو جب مارا گیا تو پوری سول سوسائٹی باہر آ گئی اور احتجاج کیا گیا، اور لوگوں نے پورے ملک کو مفلوج کر دیا، جلاؤ گھیراؤ ہوا، صرف اس لیے کہ ایک شخص کو ناحق مارا گیا تھا۔ لیکن ہماری سول سوسائٹی اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ پاکستان میں بڑے سے بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کبھی سڑکوں پر نہیں آتے۔ وہ ساہیوال کا واقعہ ہو یا پھر وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، جس پر اگلا ویلوگ ہمارا انشاءاللہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ہوگا، تو سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ کہ جب 14 افراد کو سینکڑوں کیمروں کے سامنے مارا گیا، لیکن پاکستان کی سول سوسائٹی بالکل خاموش رہی، پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں خاموش رہیں۔ انہوں نے صرف یہ سمجھا کہ یہ ایک تحریک، ایک جماعت کے کارکن ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک ہم اس احساس کو اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے کہ جو بھی خون بہہ رہا ہے وہ ایک انسان کا خون ہے، تب تک ہماری سول سوسائٹی آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ امریکہ کی مثالیں دینا بہت آسان ہے، لیکن وہ رویہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو تمام تر تعصبات سے بالا تر ہونا پڑے گا۔ امریکہ میں آج جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں، کسی جماعت کا سیاسی جھنڈا نہیں ہے، کسی لیڈر کی کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اگر ہم احتجاج کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں، ہماری سول سوسائٹی باہر آتی ہے تو مختلف رنگین جھنڈوں کے ساتھ باہر آتی ہے، جس کی وجہ سے باقی لوگ خود آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری پاکستان کی سول سوسائٹی کو بہرحال یہ سوچنا پڑے گا، ملک کے ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے، سول سوسائٹی کے ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے بہرحال سول سوسائٹی کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے ہماری یہ چوپال آباد رہے گی۔ اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بدھ کے دن ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق ہوگا، اس کے کیا مضمرات
خیرات ہیں، اور ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ایک بہت غیر جانبدار تجزیہ کریں گے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو واقع ہوا اور 14 افراد کا خون بہایا گیا، سینکڑوں کو زخمی کیا گیا، ایک سول سوسائٹی کے فرد کی حیثیت سے ہماری اس پر کیا ذمہ داری ہو سکتی تھی، کیا ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا، اور اس کیس کی اب تک کی قانونی صورتحال کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ خدا حافظ۔